बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्माए मौसूलात में 5 बातों में से एक बात पिछले दर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरी बात को हम जिक्र करते हैं, यानी अक़सामुल मौसूलात। इसमें मौसूल की अक़साम। सबसे पहले इसमें मौसूल दो किस्म पर है, मौसूल इस्मी और मौसूल हरफ़ी। मौसूल हरफ़ी कुल 5 अल्फाज हैं, मा, अन, अन्ना, लव और कई, जिसकी तहक़ीक़ आगे आएगी इंशाअल्लाह। मौसूल इस्मी फिर दो किस्म पर है, ख़ास गैर मुश्तरक और आम मुश्तरक। ख़ास गैर मुश्तरक मतलब यह है कि वो मुफ़रद के लिए मुफ़रद, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, इसी तरह तस्निया मुज़क्कर के लिए एक ख़ास लफ्ज़ हो, जम मुज़क्कर के लिए एक ख़ास लफ्ज़ हो, एक दूसरे की जगह ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ख़ास गैर मुश्तरक कुल 10 अल्फाज है। मुफ़रद मुज़क्कर जैसे अल्लज़ी, तस्निया मुज़क्कर अल्लज़ानी, हालत रफ़ई में अल्लज़ैनी, हालत नस्बी व जर्री में, और जम मुज़क्कर अल्लज़ीना। मुफ़रद मुअन्नस अल्लती, तस्निया मुअन्नस अल्लतानी, हालत रफ़ई में, और अल्लतैनी, हालत नस्बी व जर्री में। जम मुअन्नस अल्लाती वल्लवाती और अल्लाई। तो ये दोनों जो है ये बग़ैर अल्लाती वल्लाई, ये दोनों बग़ैर या के भी आते हैं, अल्लाई वल्लाती बग़ैर या के भी आ सकते हैं। तो ये अस्माए मौसूलात गैर मुश्तरक यानी ख़ास अल्फाज है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं होते। दूसरा किस्म आम मुश्तरक। आम हो, मुश्तरक हो, तस्निया वाहिद, तस्निया जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए आ सकते हैं। वो कुल 6 अल्फाज है, मन, मा, अयुन व अयतुन, अलिफ लाम ज़ु और ज़ा। सबसे पहले है माँ। माँ की दो किस्में हैं, माँ इस्मिया, माँ हरफिया। माँ हरफिया की तहक़ीक़ इंशाअल्लाह हुरूफ़ गैर आमिला में आएगी। माँ इस्मिया 6 किस्म पर है, माँ मौसूला, माँ इस्तिफ़हामिया, माँ शर्तिया, माँ मौसूफ़ा, माँ सिफ़तिया और माँ ताम्मा। चूँकि बहस अस्माए मौसूलात का है तो इसलिए हम सिर्फ माँ मौसूला को ही ज़िक्र करते हैं, बाकी माआत को इंशाअल्लाह अपनी जगह पर ही ज़िक्र कर लेंगे। माँ मौसूला वो है जिसके बाद वाला जुमला उसके लिए सिला बने, जैसे मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। यहाँ मा मौसूला है, इंदकुम जार मजरूर ये मुताल्लिक़ है सबत फ़िल के साथ, मौसूल सिला व मुब्तदा है, यनफदु फ़िल फ़ाइल ख़बर है, और ये मा इंदल्लाहि बाक़ इस पर आतफ़ है। तो ये मा मौसूला है। उसके बाद है मन। मन भी 4 किस्म पर है, जैसे मन मौसूला, मन मौसूफ़ा, मन इस्तिफ़हामिया व मन शर्तिया। मन मौसूला वो है कि इसके बाद वाला जुमला उसके लिए सिला बने, जैसे व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर इला आखिरिह। तो यहाँ मन मौसूला है, इसमें मौसूल और यक़ूलु फ़िल फ़ाइल और बाकी मुताल्लिक़ात से मिलकर यह उसके लिए सिला बनेगा। मौसूल सिला मुब्तदा मुअख़्ख़र, मिनन नासी जार मजरूर मुक़द्दम। बाकी मन इस्तिफ़हामिया, मन शर्तिया और मन मौसूफ़ा इसकी तहक़ीक़ अपनी अपनी जगहों पर ही आ जाएगी। इसके बाद है अय्युन व अयतुन। ये भी तस्निया वाहिद जमा सब में मुश्तरक है, मगर फ़र्क इतना है कि अय्युन ये मुज़क्कर के लिए है और अयतुन ये मुअन्नस के लिए है। फिर अय्युन की 5 किस्में हैं, अय्युन मौसूला, अय्युन शर्तिया, अय्युन इस्तिफ़हामिया, अय्युन वस्लिया, अय्युन सिफ़तिया, कमालिया। अय्युन व अयतुन यानी अय मौसूला वो है जो कि इसके बाद जो जुमला आए वो जुमला उसके लिए सिला बने। फिर इसकी 4 सूरतें हैं, अय्युन व अयतुन की 4 सूरतें हैं, 3 सूरतों में मुअर्रब है और 1 सूरत में मबनी है। पहली सूरत यह है कि अय्युन व अयतुन का मुज़ाफ़ुन इलैहि भी मज़कूर हो और सदर सिला भी मज़कूर हो, जैसे अय्युहुम हुवा क़ाइमुन, यहाँ मुज़ाफ़ुन इलैहि भी मज़कूर है और सदर सिला भी मज़कूर है, इस सूरत में ये मुअर्रब है। अगर कोई एतराज़ करे कि अय्युन व अयतुन मुज़ाफ़ और सदर सिला भी मज़कूर हो तो मुअर्रब क्यों है, हालांकि इल्लत बिना जो कि मुशाबहत है हरूफ के साथ वो अब भी मौजूद है, तो फिर ये मुअर्रब क्यों है? तो जवाब यह है कि यह लाज़िमुल इज़ाफ़त है और इज़ाफ़त मुआरिज़ हुई इल्लत बिना की, यानी इल्लत बिना हरूफ के साथ मुशाबहत रखता है और इज़ाफ़त ये ख़ासा है इसम का। तो जब दो इल्लतों का तारुज़ आ जाए, यहाँ एक इल्लत है मुशाबहत हरूफ के साथ और दूसरा इल्लत जो इसम का है वो यानी मुअर्रब का है वो है इज़ाफ़त हम ज़मीर की तरफ।
تو جب دو علتوں کا تعارض آ جائے تو اصل کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، اور اصل اسما میں جو ہے وہ اعراب ہے، تو اس لیے علت بنا کے باوجود یہ معرب ہے۔ اور باقی جو دوسری اور چوتھی قسم آئے گی وہ تردن الباب، اس پر قیاس کیا گیا ہے، وہ بھی معرب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایون و ایتن کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور صدر سلہ مذکور ہو، مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور صدر سلہ مذکور ہو، جیسے ایون ہوا قائم، جیسے ایون ہوا قائم، جیسے ایون ہوا قائم، تو اس صورت میں اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے لیکن صدر سلہ مذکور ہے، تو یہ بھی معرب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایون و ایتن کا مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر سلہ مذکور نہ ہو، ایون و ایتن کا مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر سلہ مذکور نہ ہو، جیسے ایہم قائم، اس صورت میں یہ مبنی ہے، اس کا صدر سلہ جو ہوا ہے وہ مذکور نہیں ہے لیکن مضاف الیہ مذکور ہے۔ اس صورت میں مبنی اس لیے ہے کہ اسماء موصولہ تو حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو جب ایون و ایتن کا صدر سلہ حذف ہوا تو وہ مشابہت مزید مضبوط ہوئی، یعنی اب ایون و ایتن صدر سلہ کے اور بھی محتاج ہو گئے، جیسا کہ سلہ کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ صدر سلہ کے اور بھی محتاج ہوئی، لہذا اس صورت میں اضافت علت بنا یعنی جو مشابہت ہے حروف کے ساتھ اس کے ساتھ معارض نہیں ہوئی تاکہ بوجہ مقابلہ معرب ہو جائے، تو لہٰذا یہ اس لیے مبنی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایون و ایتن کا مضاف الیہ اور صدر سلہ دونوں مذکور نہ ہو، یعنی دونوں محذوف ہو، جیسے ایون قائم، اس صورت میں یہ بھی معرب ہے۔ تو یہ ان تین صورتوں میں معرب ہے اور یہ صورت جو ہے یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے الف لام۔ الف لام یہ بھی اسماء موصولہ مشترکہ میں سے ہے، یہ بھی اسماء موصولہ مشترکہ میں سے ہے، واحد تثنیہ جمع و مذکر و مؤنث سب میں مشترک ہے۔ پھر الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمیہ اور الف لام حرفی۔ الف لام حرفی کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، یہاں الف لام سے الف لام اسمی مراد ہے۔ الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو اور اس کے موصولہ بننے کے لیے تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ الف لام عہد خارجی کا نہ ہو، عہد ذہنی، عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، اس کی وضاحت انشاءاللہ قافیہ کی ترکیب میں پھر ہم کر لیں گے۔ دوسری شرط اسم فاعل اور اسم مفعول دوام اور استمرار کے معنی میں نہ ہو بلکہ حدوث پر دلالت کرے، یعنی حدوث کا معنی یہ ہے کہ جس معنی وضعی پر اسم فاعل یا اسم مفعول دلالت کرتے ہیں نا وہ معنی پیدا ہونے کے بعد فوراً زائل ہو جائے، دائم اور ثابت نہ ہو۔ جیسے مثلا الکافر، دوام میں انفکاک جائز الانفکاک ہوتا ہے، جواز الانفکاک ہوتا ہے، یعنی اس کا انفکاک جائز ہے۔ مثلا الکافر، اگر کسی کا کفر ابھی تک ثابت ہو تو وہ دائم ہے، لیکن جائز الانفکاک ہے، یعنی آگے وہ کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو یہ ممکن ہے، جائز الانفکاک ہے، دوام میں جائز الانفکاک ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول دوام اور استمرار کے معنی میں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں جو معنی وصفیت ہوتا ہے اس پر معنی اسمیت غالب نہ آ جائے، جیسے الشاکر، الشاکر، یہاں اس پر معنی اسمیت یعنی کسی کا علم اور اسم بنا ہوا ہے تو اس پر معنی اسمیت غالب آ گئی ہے، تو لہٰذا ان تینوں شرائط موجود ہو تب یہ اس پر جو الف لام داخل ہوں گے وہ الف لام بمعنی الذی کے ہے، جیسے الضارب المضروب، یہاں الف لام بمعنی الذی ضرب الذی ضرب۔ اس کے بعد ذو ہے، ذو کے لیے یہ بھی اسماء موصولہ مشترکہ میں سے ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب میں مشترک ہے۔ پھر ذو کی دو قسمیں ہیں، ذو بمعنی صاحب اور ذو بمعنی الذی۔ پہلی قسم ذو بمعنی صاحب معرب ہے جیسے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں آئے گا، جیسے ذو مال ای صاحب مال، اور دوسری قسم ذو بمعنی الذی یا التی کے ہوتا ہے، یہ مبنی ہے اور یہ اسم موصول ہے، یہاں یہی قسم مراد ہے، یعنی ذو بمعنی الذی، جیسے ذو ضربک ای الذی ضربک۔ اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اگر ذو کے بعد فعل آیا ہو تو پھر یہ ذو بمعنی الذی کے ہے، اگر اس کے بعد اسم آیا ہو جیسے ذو مال تو یہ پھر اسماء ستہ مکبرہ میں سے بنے گا، اگر اس کے بعد فعل ہو تو یہ اسماء موصولات میں سے ہے، اگر اس کے بعد اسم ہو تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہوگا۔ اس کو
ذو الطائیہ یعنی ذو لغت طی، یعنی طی کی لغت ہے، اس کو ذو الطائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذا۔ ذا یہ اس وقت اسماء موصولہ میں سے بنے گا جب اس میں 3 شرائط موجود ہوں۔ ذا اس وقت اسماء موصولہ میں سے بنے گا جب اس میں 3 شرائط موجود ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ذا سے پہلے من اور ما ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسماء اشارات میں سے نہ ہو، اعتراضی مثال جیسے من ذا الذی، اس مثال میں ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ذا الغا نہ ہو۔ الغا کا معنی یہ ہے کہ من ذا اور ما ذا ایک کلمہ نہ ہو، جیسے ماذا صنعت، ماذا صنعت، تو یہاں یہ ایک کلمہ بنا ہوا ہے، یہ مفعول بھی مقدم ہے صنعت فعل کے لیے، یہ اسماء موصولات میں سے نہیں ہوگا۔ یہ ماذا، یہ دونوں ایک کلمہ استفہام ہے، یہ مفعول بھی مقدم ہے، فعل کے لیے صلہ وغیرہ نہیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں ذا کے اسماء موصولات میں سے بنانے کے لیے۔ اتفاقی مثال جیسے ماذا انزل ربکم یا من ذا لقیتہ، یہاں ما استفہامیہ مبتدا ہے، ذا بمعنی الذی اسم موصول، انزل فعل فاعل ربکم، انزل فعل ربکم زمزم فاعل، جو آخر آیات تک یہ اس کے لیے صلہ بنے گا، موصول صلہ یہ مبتدا کے لیے خبر ہے۔ اسی طرح من ہے، من استفہامیہ مبتدا، ذا اس اسماء موصولات میں سے بمعنی الذی، لقیتہ فعل فاعل مفعول بھی پورا جملہ اس کے لیے صلہ، موصول صلہ یہ من کے لیے خبر بنے گا، من مبتدا کے لیے خبر بنے گا۔ لیکن من ذا اور ما ذا میں 3 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ ما استفہامیہ ہو اور ذا اسم اشارہ ہو، جیسے ما ذا السکوت، ما ذا السکوت ای ما هذا السکوت، تو یہاں ما استفہامیہ اور ذا اسم اشارہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ما استفہامیہ ہو اور ذا موصولہ ہو، جیسے اس مثال میں یا ماذا فعلت، ماذا ما الذی فعلت، تو یہ ما استفہامیہ ذا اسم موصولہ ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ماذا پورا کلمہ استفہام کے لیے ہو، جیسے ماذا اکلت فاکہۃ او لحما، تو یہاں پورا کلمہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور فاکہۃ او لحما اس سے بدل ہے، یہ اکلت کے لیے مفعول بھی بنے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔